बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुलसत्तार हाशमी। सबसे पहले हम 5 T20 मैचेस की सीरीज़ की बात से आगाज़ करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आज अपना पहला ही मैच 46 रन से हार गया और ये वो 46 रन थे जो पाकिस्तान ने गैर ज़रूरी तौर पर अपनी इनिंग्स में दिए और बाद में इसका खमियाजा भुगता। इस मैच में शाहिनशाह अफरीदी जो हैं वो पहली दफ़ा क़यादत कर रहे थे और उनको बड़ी खुशी थी जब उनकी बतौर कप्तान अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल आज उन्हें पता चल गया होगा कि किस भाव बिकती है। ये कोई लाहौर कलंदर्स या मुल्तान सुल्तान्स या कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच नहीं था। ये इंटरनेशनल फोरम पर इंटरनेशनल मैच था जहां पर आपकी सलाहियतों का इम्तहान था, लेकिन अफसोस कि शाहिनशाह पहले ही मैच में बड़े ऑफ कलर नज़र आए। इस मैच के हारने की अगर वजूहात का जायज़ा लिया जाए तो सबसे पहले नंबर पर जो बात आती है वो है पाकिस्तान की फील्डिंग। पाकिस्तान की फील्डिंग और फील्ड प्लेसमेंट का कोई पता ही नहीं चल रहा था। बॉलर गेंद कहाँ कर रहा है और बैट्समैन उसको कहाँ खेल रहा है और हमारे फील्डर्स कहाँ खड़े हैं। सबसे पहली खामी तो यही थी। और मज़े की बात यह है कि ब्लैक कैप्स यानी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को हर चारों अतराफ़ में कोने मिल रहे थे, चारों अतराफ़ में खाली जगह मिल रही थी, चारों अतराफ़ में गैप ही गैप मिल रहा था और वो जहां चाहते थे हिट करते थे और जहां चाहते थे चौका लगाते थे, जहां चाहते थे छक्का लगाते थे। और शायद उन्हें ये अंदाज़ा था कि हमारे ऊंची शॉट्स खेलने का कोई नुकसान तो होना नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी फील्डर्स तो हमारे कैच ड्रॉप करेंगे और बहुत सारे कैचेस ड्रॉप भी हुए। इफ्तिखार ने 2 कैच ड्रॉप किए, बाबर आजम ने विलियम केंसन को ज़िंदगी दी और आज़म खान ने भी कैच छोड़े। तो इन बहुत सारे छोड़े हुए कैचों में आप किस तरह फतह की तवक्को कर सकते हैं। पहली वजह तो हमारी फील्डिंग जो हमेशा से मसला रहा है और शायद हमेशा से मसला रहेगी। दूसरी बात ये थी बॉलिंग की। तो बॉलिंग में आप ये देखें कि हर बॉलर अपनी मर्ज़ी से गेंद कर रहा था। किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये विकेट किस लेवल की है, विकेट पर आपने गेंद किस तरह से करनी है और किस तरह से मुखालिफ खिलाड़ियों को अपने दाम में फंसाना है। लेकिन यहाँ तो ना बॉलर को फील्डिंग प्लेसमेंट का पता था, ना कप्तान को अंदाज़ा था कि मैं किसको कहाँ खड़ा करूँ और किस बॉलर को मैं क्या समझाऊँ। कोई समझाने वाला था ही नहीं। और वैसे भी आप देखें कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हारिस रऊफ जो हैं वो नई गेंद के बॉलर नहीं हैं, लेकिन शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने नई गेंद करवाई और अपने आप को काबू में रखा और वो उतनी मार नहीं खाई जितनी तवक्को की जा रही थी। अलबत्ता शाहिनशाह के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो तो एक पाए के बॉलर थे और उन्हें दूसरे ओवर में क्या हुआ, एक ही ओवर में 24 रन खा लिए और वो भी मैच के इब्तदाई दौर में। तो ये एक हैरान कुन बात सामने आई है। और अगर हम वर्ल्ड कप के लिए ये टीम तैयार करके लेके जा रहे हैं तो हमारी तैयारी का ये आलम है कि हमारा मेन बॉलर जो है वो दूसरे ही ओवर में पिट गया था। तीसरी बात ये थी कि हमारे किसी बॉलर को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मुखालिफ बल्लेबाज की खामी क्या है, उसे कहाँ खिलाना है और उसको कहाँ नहीं खिलाना। बस अंधाधुंध गेंदें करते गए और अंधाधुंध मार खाते गए और नतीजा ये निकला कि एक अंदाजे से ज़्यादा रन 50 रन उन्होंने ज़्यादा दिए। आमर जमाल की बात कर लें, आउट स्टंप पर शॉर्ट पिच गेंदें फेंकी जा रहे हैं और स्पीड उनकी 130, 125 और 130 के दरमियान में है। तो भाई आपकी क्या स्पीड कोई 145 थी जो आप शॉर्ट पिच गेंदें करवाई जा रहे थे और आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे गेंद कहाँ बदलनी है या मैं गेंद में वेरिएशन लाऊँ, कुछ ऐसा अंदाज़ा ही नहीं था। और इसी वजह से आपने देखा ना कि आपने 3 छक्के खाए, 6 चौके खाए और 14 की इकॉनमी रेट से बॉलिंग करवाई। और यहाँ मैं उन मुबस्सरीन से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने आमर जमाल की तारीफ़ के कलाबे मिलाए हुए थे, और भाई लोगों, टेस्ट मैच में और T20 मैच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बल्कि ज़मीन और 7वें आसमान का फ़र्क है। आप एक टेस्ट बॉलर से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो 4 ओवर्स में बल्लेबाज को मारने से रोकेगा। और यही वजह है कि आमर जमाल आज बुरी तरह से एक्सपोज हुए कि वो टेस्ट के बॉलर हैं, उनको टेस्ट में ही आजमाना चाहिए। यहाँ पर आपको किसी T20 के ऐसे बॉलर को लाना चाहिए जो 4 ओवर में कम अज़ कम रन दे और ज़्यादा से ज़्यादा विकटें ले, या रन अगर विकटें नहीं लेता तो कम अज़ कम रन को रोक ही ले। तो आमर जमाल ने 50+ रन देकर पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। दूसरे नंबर पर आते हैं कि उसामा मीर को आप लेके आए हैं। उसामा मीर को आप किस हैसियत से खिला रहे हैं ये बता दिया जाए ना ज़रा। इस 4 ओवरों में उन्होंने 2 छक्के खाए हैं और 6 चौके खाए हैं। 12.75 की इकॉनमी रेट थी, कोई विकेट नहीं उन्होंने ली। सीधी सीधी फ्लाइट करते हैं और बैट्समैन जब उठा कर छक्के मारते हैं। तो मेरे ख्याल में इस मैच के हारने की आमर जमाल के बाद अगर कोई वजह है तो वो उसामा मीर थी। उसामा मीर की किसी सूरत में भी इस टीम में जगह नहीं बनती। अगर आप वर्ल्ड कप की टीम तैयार करने के लिए आए हैं तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए। ख़ास तौर पर आपको एक अच्छा ऑफ स्पिन या लेग स्पिन बॉलर जो है वो साथ लेके जाना पड़ेगा। इस सिलसिले में अगर आप रमीज़ जूनियर की बात करें तो मेरा ख्याल है वो एक ऐसा बॉलर है जो आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है।
اسامہ میر نے 4 اوور میں 51 رنز دیے جو کہ بہت مہنگے ثابت ہوئے۔ شہنشاہ کی بات کر لیں تو شہنشاہ کو 4 چوکے پڑے 4 چھکے پڑے، لیکن انہوں نے بیچ میں 2 وکٹیں 3 وکٹیں لیں تو جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے، ادروائز پھینٹی ان کو بھی بہت لگی ہے۔ ہاں ایک نام جس کا ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، عباس افریدی، اور اس پر مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک بھی آیا تھا کہ اس کو تو میچ نہیں کھلائیں گے، آپ ان کی تعریف کیسے کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میری جو پرسوں رائے تھی وہ آج کچھ صحیح ثابت ہوئی۔ عباس افریدی نے بہت ہی شاندار بولنگ کی، بہت ہی اچھی بولنگ کی، 3 وکٹیں بھی لیں، اور انہوں نے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی ورائٹی ہے جو دنیا کے کسی اور بالر کے پاس نہیں ہے کہ وہ ریورس میں سلو بال پھینکتے ہیں، اور اسی سلو بال پر انہوں نے 3 وکٹ آؤٹ کیے، اور ان کی جو اکانومی ریٹ تھا وہ 8 پوائنٹ کچھ تھا۔ اچھا حارث رؤف کی بات کر لیں تو حارث رؤف نے اچھی گیند کی، آج انہوں نے سب سے زیادہ اکنامیکل بالر ثابت ہوئے اور کم از کم رن دیے انہوں نے، اور 4 اوورز میں انہوں نے 2 وکٹیں بھی لی، آخری اوور میں 2 چھکے لگ گئے جس کی وجہ سے ان کا اکانومی ریٹ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا، ادروائز وہ بہترین تھے۔ تو یہ بولنگ کا چٹھا کٹا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو اس بولنگ کے ساتھ آپ ورلڈ کپ میں جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ ارلی سٹیجز پہ ہی واپس آ جائیں، تو آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں بیٹنگ کی طرف۔ بیٹنگ میں سائم ایوب نے ثابت کر دیا کہ وہ ماڈرن کرکٹ سے ہم آہنگ کھلاڑی ہیں، اور اگر آپ ان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کو ایک ایسی چمک نظر آئے گی جو یہ دکھاتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ میں آج کچھ کرنے والا ہوں۔ اور آج جس طرح سے انہوں نے 8 گیندوں پر 27 رنز بنائے، 2 چھکے لگائے، چوکے لگائے، اور بہت شاندار بیٹنگ کی، دنیا کے بہترین بالرز کو انہوں نے دھو کے رکھ دیا، لیکن بدقسمتی سے وہ رن آؤٹ کا شکار ہوئے، رن آؤٹ ہوئے، اور اس کی وجہ سے ان کی وکٹ کھو دی گئی۔ میرے خیال میں اگر سائم ایوب آپ کھڑے رہتے تو آج انہوں نے بہت پھینٹا لگانا تھا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے جیتنے کی راہ بھی ہموار ہو سکتی تھی، لیکن افسوس کہ سائم ایوب کے آؤٹ ہونے سے ہمیں ہماری بیٹنگ کو ایک ایسا دھچکا لگا جس کو سنبھالا ہی نہیں دیا جا سکا۔ محمد رضوان کی بات کرتے ہیں تو محمد رضوان کی نیت پر تو میں شک نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ وہ ذکا اشرف کے ساتھ اور محمد حفیظ کے ساتھ 2-3 جگہوں پر جو ہیں ان کی منہ ماری ہوئی ہے اور اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی ہے، اگر اس چیز کو میں دیکھوں تو جس گیند پر وہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ آؤٹ ہونے والی گیند نہیں تھی۔ وہ کویسچنیبل بات ہے کہ انہوں نے وہ اپنی بال جو تھا اس کو باؤنڈری پار کروانے کے بجائے آسمان کی طرف کیوں اچھال دی، اور اس طرح سے ان کی وکٹ گم گئی اور کھو دی گئی وکٹ، اور ان کی وکٹ کھونے سے بھی پاکستان کی بیٹنگ کو دھچکا لگا۔ تو محمد رضوان اگر آپ کو کوئی ایشوز ہیں تو اس کو سیٹ اسائڈ رکھیے، پاکستان کے لیے کھیلیے اور اچھی اننگز کھیلیے، آپ سے بہت زیادہ توقعات ہیں۔ فخر زمان، پہلی بات فخر زمان کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ تجربہ کرتے ہیں نا، اس کو ذرا سیٹ اسائڈ کیجئے۔ دنیا اب بہت آگے نکل چکی ہے، اب پرانے تجربہ کار کھلاڑی چاہیں وہ ماڈرن کرکٹ کے ساتھ ہم آہنگ ہے ہی نہیں۔ تو فخر زمان کی ایک اننگز کو لے کر اگر آپ اس کو 20 میچ کھلا دیں گے تو پھر نتیجے اس طرح سے ہی آئیں گے۔ آج انہوں نے یعنی 4تھے نمبر پر آ کر باری لی ہے، اور اگر یہ سوال اٹھائیں وہ کہ جی میں تو اوپنر ہوں، مجھے تو آپ 4تھے نمبر پر کھلائیں گے تو میں اس طرح سے کھیلوں گا، تو بھائی پھر مچل مارش کو کیسے ہم جج کر سکتے ہیں؟ وہ کبھی اوپنر کھیلتے ہیں، کبھی 2 ڈاؤن کھیلتے ہیں، کبھی 3 ڈاؤن کھیلتے ہیں۔ اسی طرح ٹریورس ہیڈ جو ہے وہ بھی کبھی اوپن کرتے ہیں، کبھی نیچے جا کے کھیلتے ہیں۔ تو وہ کھلاڑی کون سا ہے جو مختلف پوزیشنز پر نہ کھیل سکے؟ تو فخر کی یہ جو دلیل ہے نا کہ میں صرف اوپن ہی کر سکتا ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے اس ٹیم میں تقریباً 7 اوپنرز ہمارے پاس موجود ہیں، تو نئے دنوں میں ہمیں نئے کھلاڑیوں کو، نئے لڑکوں کو آزمانا چاہیے۔ فخر کو اب تھوڑا سا بریک دینا چاہیے۔ جہاں تک اعظم خان کی بات ہے تو پرسوں کے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ اگر اعظم اور افتخار جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، ان کی وکٹیں جلدی گر جاتی ہیں تو اس کا نقصان ہوگا، اور وہی ہوا کہ آج افتخار نے تھوڑی سی ریزسٹنس دکھائی اور انہوں نے چھکے بھی لگائے اور اس کے بعد تھوڑے سے رنز بھی بنائے، لیکن اعظم خان تو بالکل ہی جن سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ بہت ہارڈ ہٹرز ہیں، لیکن آج ان کی ہارڈ ہٹنگ ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو ورلڈ کپ کے لیے ان دونوں کھلاڑیوں کو اپنی چیزوں پہ فوکس کرنا ہوگا، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ بابر اعظم کی بات کر لیں، میں نے پرسوں یہ بتایا تھا کہ بابر اعظم کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے، انہیں ایک بڑی اننگز چاہیے اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ان کے بلے سے رنز نکلیں گے۔ تو آج بابر اعظم نے بہت ہی کلاسک اننگز کھیلی ہے، بہت اچھی اننگز کھیلی ہے، اور انہوں نے پہلی دفعہ عرصہ دراز کے بعد اپنے جو کور شاٹس تھے وہ دکھائے اور بڑی شاندار انہوں نے بیٹنگ کی اور بہت ہی اچھا 35 گیندوں پر انہوں نے 53 رنز بنائے،
اور یہ انہوں نے اپنا پورا حصہ ڈالا. اگر ان کے ساتھ کوئی ایک بھی کھلاڑی اور کھڑا ہوتا تو ہو سکتا ہے میچ کا نتیجہ جو بالکل ہی مختلف ہوتا. تو یہ تھا آج کی بالنگ کے حوالے سے اور بیٹنگ کے حوالے سے میری بات چیت. اور اس کا جو کنکلوژن اگر میں نکالوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہن شاہ نے بہت ہی ڈبہ کپتانی کی. مڈل آرڈر جو وہ ہمارا فلاپ ہوا ہے اور ہم نے رنز زیادہ دیے, کیچ بے تحاشا چھوڑے اور بالنگ بے تکی کی. نہ رنز بنانے کی کوشش کی, نہ کیچ پکڑنے کی کوشش کی اور نہ ہی رنز روکنے کی کوشش کی. تو چلیں اس پہ ہم آخری میں یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ محمد حفیظ صاحب اگر آپ کمبینیشن بنانا چاہتے ہیں, تجربے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, لیکن کم از کم پہلے میچ میں تو یہ تجربہ نہ کرتے تاکہ کوئی فتح سے ہم اس سیریز کا آغاز کرتے. اینی ہاؤ اس میں کوئی اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ یہ جو آپ کی پریکٹس ہے یہ ورلڈ کپ کے لیے کمبینیشن بنانے کی پریکٹس ہے, تو اس میں ہار جیت کے جو نتائج ہیں اس کو ذرا تھوڑا سیٹ سائڈ رکھ کے ان دا لانگر وے دیکھنا چاہیے. تو یہ آج کا تبصرہ ہے, اس پہ آپ کی رائے ہمیں درکار ہوگی. اب ہم آتے ہیں دوسرے سیگمنٹ نیوز کی طرف. آج میرے پاس فٹ بال کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے. بڑی خبر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ برازیل کی ٹیم جو ہے وہ فٹ بال کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے. کئی دفعہ وہ ورلڈ کپ جیتے بھی ہیں اور ٹاپ 2, 3, 4 ٹیموں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. انہوں نے آج اپنے کوچ کو بدل دیا ہے اور فٹ بال کی ٹیم میں کوچ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اپنا کوچ جو ہے وہ بدل دیا ہے اور نئے کوچ جو ہیں ان کے ڈوریول جونیئر آئے ہیں. ڈوریول جونیئر جو ہیں یہ 2026 کے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے لائے گئے ہیں. اور ان سے پہلے جو فرنینڈو ان کے کوچ تھے اور یہ جو آپ کے ڈیریول جو ہیں وہ نیمار کے ساتھ بھی کھیلتے رہے ہیں, لیکن 14 سال پہلے جب نیمار کا جو ایک کیا اس کا نام آغاز تھا اس وقت وہ اس کے کوچ تھے. تو یہ آج کی 2 خبریں تھیں. اور اس کے بعد اگلا سیگمنٹ آتا ہے ریکارڈز کا. تو ریکارڈز میں آپ کو بھی بڑی مزیدار باتیں بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2011 میں انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور یہ ورلڈ کپ جیتا تھا آپ کے ایم ایس دھونی نے. ان کی قیادت میں انڈیا کی ٹیم نے یہ اعزاز پایا تھا. تو وہاں پر سری لنکا کے خلاف جو میچ ہوا تھا جس میں ایم ایس دھونی نے وننگ شاٹ لگائی تھی اور جس وننگ شاٹ جس بلے سے لگائی گئی تھی اس بلے کی نیلامی ہوئی اور وہ نیلامی ہوئی $1,61,295 کی. اگر اسے پاکستانی کرنسی میں لے کے جاتے ہیں تو یہ 45,96,09,075 بنتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ہیرو کا بلہ جو ہے وہ تقریباً نصف ارب میں بکا ہے. اور اس کے بعد دوسرا ایک اور بھی اسی طرح کی خبر ہے کہ آپ جسٹ بٹلر کو جانتے ہیں جو کہ وکٹ کیپر بیٹسمین بھی ہیں اور بٹلر انگلستان کے کپتان بھی رہے ہیں. انہوں نے اپنی ایک شرٹ جو انہوں نے 2019 کے ورلڈ کپ میں پہنی تھی وہ بھی نیلامی کی ہے اور اس کی نیلامی کی قیمت $80,157 نکلی, جسے آپ پاکستانی کرنسی میں اگر کنورٹ کرتے ہیں تو $2,28,44,745 بنتے ہیں. اور یہ جو جرسی یا یہ جو شرٹ ہے یہ 8 اپریل 2020 کو جو ہے وہ بکی تھی. اور آخر میں ایک اور خبر ہے, ریکارڈ ہے چھوٹا سا, وہ یہ ہے کہ تاریخ میں ایک بالر ایسا بھی گزرا ہے جس نے 10 کے 10 بیٹسمینوں کو بولڈ آؤٹ کیا, کلین بولڈ کیا, اور ان کا نام جان وزڈن تھا. اور یہ 1850 میں لارڈز کے مقام پر 2 کاؤنٹیز کے بیچ میں میچ تھا جہاں پر انہوں نے 10 کی 10 وکٹیں جو ہیں وہ بولڈ کر کے لی تھیں. اب آتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف, اور آخری سیگمنٹ یہ ہے کہ آج کے دن کیا ہوا تھا. آج 12 جنوری ہے اور 12 جنوری 1964 کو بھارت اور انگلینڈ کا پہلا میچ کھیلا گیا تھا مدارس میں. اور مدراس میں کھیلے گئے اس میچ میں جو خاص بات تھی کہ انڈیا کا ایک بالر تھا باپو نادکرنی, انہوں نے 21 اوور مسلسل میڈن پھینکے تھے. اندازہ کریں, یہ ایک ہسٹورک بات ہے کہ ایک سپن بالر تھے, انہوں نے 21 مسلسل میڈن اوور پھینکے تھے. دوسری ہیپننگ یہ ہوئی تھی کہ 12 جنوری 1998 کو پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دی تھی. بنگلہ دیش کی پوری ٹیم پاکستان کی مضبوط بولنگ کے سامنے 139 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی اور پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر یہ جو ہدف تھا پورا کر لیا تھا. اس میچ میں سعید انور نے 73 رنز بنائے تھے اور شاہد افریدی 11 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے. یہ واحد وکٹ تھی جو گری تھی. عامر سہیل 36 رنز پر ناٹ آؤٹ گئے تھے. اس میچ میں عاقب جاوید نے 2 اور سکلین مشتاق نے 3 اور مشتاق احمد نے 2 جبکہ شاہد افریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی تھیں. تو یہ بھی اس طرح سے ایک ہسٹورک ڈے ہے کہ آج کے دن ہم نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو ہرایا تھا. آخر
آخر میں دو چھوٹی چھوٹی برتھ ڈیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو پہلی جو برتھ ڈے ہے وہ تو 12 جنوری 1962 کی ہے، جہاں ویسٹ انڈیز کے کپتان رچی رچرڈسن جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے۔ رچرڈسن جو ہیں وہ بڑے گلوریس پلیئر تھے، ان کے کریڈٹ پر 16 سینچریاں ہیں اور انہوں نے پہلے ہی میچ میں 138 رنز بنائے تھے۔ 86 میچ انہوں نے کھیلے، ٹیسٹ میچ جو تھے، اور اس میں سے 5949 رنز بنائے تھے۔ اور یہ جو رچی رچرڈسن جو تھے وہ ویون رچرڈز کے شہر اینٹیگوا پہ پیدا ہوئے تھے اور دونوں ایک طرح سے چلتے تھے، تو اس مماثلت کی وجہ سے بھی بڑا جانا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے 96 کے ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز جو ہے وہ کینیا سے ہار گئی تھی رچی رچرڈسن کی قیادت میں، اور اس کے بعد پھر ان پہ کافی کویسچنز ہوئے اور پھر انہیں قیادت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ بہرحال آج ان کی برتھ ڈے ہے تو ان کو ادارے کی طرف سے اور میری طرف سے بہت زیادہ مبارکباد۔ اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہوا۔ آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔